Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafzabad. Class 8. आज हम सबक पढ़ेंगे हकूकुल इबाद बाब नंबर 4 है। इसमें हम यतीम, बेवा, मजूर और मुसाफिरों के हकूक के बारे में पढ़ेंगे। सबक की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतीमों के हकूक। प्यारे बच्चों, शरीयत की इस्तिलाह में यतीम उन बच्चों को कहा जाता है जिनके वालिद रज़ाए इलाही से दुनिया से रुखसत हो चुके हों। अमूमन यतीम बच्चा बाप की शफ़क़त से महरूम होकर रिश्तेदारों और मुआशरे के रहमो करम का मोहताज हो जाता है। बाप की मौजूदगी बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़, अमान, मोहब्बत, शफ़क़त और रहमत का बाइस होती है। किसी घराने का सरबराह एक बाप अपने ख़ानदान के लिए सायादार शजर की मानिंद मज़बूत, मुहाफ़िज़, बेहतरीन निगरान, महफूज ढाल की हैसियत रखता है और वो अपने अहलो इयाल की कफ़ालत के लिए, उनकी हिफाजत, तरबियत के लिए अपना तन, मन, धन भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। जो छोटे बच्चे अपने बाप के साया शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, इनके मुतल्लिक़ माशरे के कुछ अफ़राद पर फ़राइज़ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। माशरे के तमाम अफ़राद का फ़र्ज़ बनता है कि यतीम के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी हर तरह की ज़रूरियात का ख़्याल रखें, इनके मालो असबाब की हिफाजत करें, इनकी तालीम व तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम करें। जब यतीम बच्चे आकिल व बालिग हो जाएँ तो इनके अमवाल इनके हवाले, इनकी परवरिश और इनकी शादी ब्याह का ख़ास तौर पर एहतमाम करें और इन यतीमों को इस बात का एहसास ना होने दें कि वो बाप के साया शफ़क़त से महरूम हैं, बल्कि इनको वो तमाम आराम, सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़ और तवज्जो फ़राहम करें जो इनका बाप ज़िंदा होने की सूरत में इन्हें फ़राहम करता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही यतीम हुए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल तकरीबन 6 माह पहले उनके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए थे और अभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस ही के थे कि वालदा माजिदा भी मदीने से मक्का वापसी के सफ़र के दौरान राहलत फरमा गई। दुर्रे यतीम की हैसियत से अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ेरे निगरानी परवरिश पा रहे थे कि वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों की बेकसी का खूब अंदाज़ा था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। अल्लाह ताला हमारे सरों पर हमारे वालिदैन का साया सलामत रखे। आगे पढ़ाई करते हैं। सवाल नंबर 1 है, यतीमों के बारे में कुरानी अहकामात क्या हैं? यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। सवाल नंबर 1 का जवाब आपके सामने है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह रोज़े क़यामत इस शख्स को अज़ाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सलूक किया, शफ़क़त से पेश आया और इसके साथ मोहब्बत और नरमी से बात की। कुरान करीम और अहादीस नबवी में यतीमों के साथ हुस्ने सलूक की बार बार तलकीन की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, और माँ बाप, क़राबतदारों, यतीमों, मोहताजों, हमसायों, रिश्तेदारों, अजनबी रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं, इन सब के साथ एहसान करो। सूरह बाकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और वालिदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों से एहसान करते रहना, लोगों से अच्छी बात कहना, नमाज पढ़ना और ज़कात देते रहना, तो चंद लोगों के सिवा तुम सब इस अहद से मुंह फेर बैठे थे। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सर पर हाथ फेरा, तो जितने बालों पर इसका हाथ फिरा उसे हर बाल के बदले उसे नेकियां मिलेंगी, और जिसने किसी यतीम बच्ची या यतीम बच्चे से हुस्ने सलूक किया तो मैं और वो जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह एक साथ होंगे। आपने हाथ के इशारे से 2 उंगलियों को मिलाकर बताया कि इन 2 उंगलियों की तरह यतीम की शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला मेरे साथ इस तरह होगा। यतीमों की परवरिश और तरबियत। इस्लाम ने यतीमों के
بہتر طریقے سے پرورش اور تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اپنی سگی اولاد کی طرح یتیم بچوں کی تعلیمی اخراجات اپنی استطاعت کے مطابق برداشت کرو اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ یتیم کو حقیر و بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں، سورۃ الماعون میں ارشاد ہے۔ نہ ان کے احترام میں کمی کی جائے، یہ سورۃ فجر میں ارشاد ہے۔ یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے، سورۃ الضحیٰ میں ہے۔ سورۃ دہر میں ہے، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، لیکن یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو، ان کے مال بھی حفاظت سے رکھو، پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ آگے پڑھیں گے، آگے پڑھائی کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ آپ سوال نمبر 2 میں جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات: 1، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 ساتھ ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ نمبر 3، جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا لائے اور اس کو کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آگے ہے سوال نمبر 3، یتیموں کے بارے میں صحابہ کے طرز عمل کی مثالیں پیش کریں۔ یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ نمبر 1، کسی یتیم کی پرورش کا سوال آتا تو اس کے لیے متعدد صحابہ پیشکش کرتے۔ نمبر 2، بدر کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے سے دستبردار ہو گئیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام کرتی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نمبر 5، حضرت ابو الدہدہ نے اپنا باغ ایک یتیم بچے کو ہبہ کر دیا۔ اسلام نے مسلمان حکمرانوں اور قاضیوں کی ذمہ داری قرار دی ہے وہ یتیموں کے اموال، مفادات اور معاملات کی دیکھ بھال کریں اور ان کے سرپرست کے طور پر ان کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کریں۔ سوال نمبر 4، اسلام سے پہلے بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا؟ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ بیواؤں کے حقوق: بیوہ کے ساتھ انسانی تاریخ میں جو ظلم روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ عرب میں یہ جانوروں کی طرح خاوند کے وارثوں کی غلامی میں چلی جاتی تھی۔ یہودیوں میں یہ مرحوم شوہر کے بھائی کی ملکیت قرار پاتی تھی۔ ہندو مذہب نے تو اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھیننے کی کوشش کی، یا تو وہ شوہر کی چتا کے ساتھ جل مرے اور ستی ہو جائے، یعنی جب اسے جلا دیا جاتا تھا تو ان کی کوشش تھی کہ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ساری عمر لعنت و نحوست کی علامت بن کر سوگ میں گزار دے۔ سوال نمبر 5، اسلام نے بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں؟ اسلام نے بیواؤں کے حقوق متعین کیے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خاوند کی وراثت میں سے اسے باقاعدہ ایک مقررہ حصے کا حق قرار دیا گیا، اور اگر مہر ابھی تک ادا نہ ہوا ہو تو خاوند کے مال میں سے اس کی علیحدہ ادائیگی لازم قرار دی گئی۔ نمبر 2، خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی۔ نمبر 3، بیوہ کو اپنی دوسری شادی کی پوری آزادی دے دی گئی اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نمبر 4، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ، دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر کی عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا۔
سوال نمبر 6، معذوروں کے حقوق بیان کریں، ان کے متعلق ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معذوری کی بنا پر لوگوں کے حقارت امیز القابات رکھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھولے بھٹکے یا کسی نابینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 3، بیماری کی عیادت کو لازمی قرار دیا۔ عیادت کے معنی عربی زبان میں صرف بیمار پرسی کے لیے نہیں جانا بلکہ اس کی تیمارداری اور خدمت بھی عیادت میں شامل ہے۔ جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے اس کے متعلقین پر لازم ہے اس کی خدمت گزاری میں حاضر رہیں۔ نمبر 4، معذوروں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لیے تنگی اور حرج کا باعث ہو۔ سورۃ الفتح میں نابینا، لنگڑے اور مریض کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازم نہیں۔ سورۃ توبہ میں ضعفاء کے ساتھ بھی جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے۔ آگے نمبر 5 ہے، معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے، وہ بعض کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلامی شریعت کی تو بنیاد ہی انسانی ہمدردی پر ہے، بھلا اس ہمدردی کا حقدار معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو اپنے حقوق و عبادات کے سلسلے میں رعایتیں اور رخصتیں دی ہیں۔ یہ بات بندے کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں اور ان کی تنگی اور پریشانی دور کرنے میں ان کا ہاتھ بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور معذور کی خدمت کو خود اپنی خدمت قرار دیا ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذوری سے محفوظ رکھا ہے تو اس کا فضل و احسان ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ اللہ کے اس فضل و احسان کا شکر ادا کریں، اور اس اظہار تشکر کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم معذور بھائیوں کی امداد اور خدمت کریں، لیکن ان پر احسان نہ دھریں، نہ انہیں ان کی معذوری کا احساس ہونے دیں، بلکہ ان کی اس طرح خدمت اور تربیت کریں کہ وہ خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ معذور کی خودداری اور عزت نفس کو مجروح نہ کریں بلکہ اس کے سامنے اس کی معذوری کا ذکر بھی نہ کریں۔ مسافر کے حقوق۔ مسافر انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وقتی طور پر آرام و آسائش سے محروم ہوتا ہے، اس کی نگہداشت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 9 ہے، مسافر کی خدمت کے آداب بیان کیجیے۔ مسافر کی خدمت کے آداب: بات چیت کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے، اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہر ممکن کوشش فرمائی تھی۔ قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ابن سبیل، راہگیر یا مسافر کو بھی قرار دیا ہے۔ سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک ساتھ چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا اچھی بات ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہے سوال نمبر 9 کا جواب۔ آپ اس جواب کو سوال نمبر 7 میں بھی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہے تو آپ کے والد کس طرح اس کی مدد کریں گے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگ سن چکے۔ سوال نمبر 8 کا جواب میں آپ کے سامنے بولوں گی۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہے تو ہمارے والدین اس کی مدد ضرور کریں گے، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھیں گے، اس کی تعلیم کے اخراجات کا سارا خرچہ اٹھائیں گے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، ان کی رہائش کا بندوبست کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کی خواہشات کو اپنے بچے سمجھ کر پورا کریں۔ اگر ان کی کوئی جائیداد ہے تو بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے گا تو اس کی جائیداد کی حفاظت بھی کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں گے کہ ان کی دل آزاری ہو، جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ رہا۔ ان کو یہ احساس بالکل بھی دلانا نہیں چاہیے۔
سوال نمبر 10 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال و جائیداد کی حفاظت کریں۔ ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، مال یا جائیداد ان کے حوالے نہ کرو۔ مسافروں کے کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ ابن السبیل کے معنی راہگیر یا مسافر کے ہیں۔ اسلام نے خاوند کی میراث میں سے بیوہ کا باقاعدہ ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ سوال نمبر 11، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ درست آپشن ہے یتیم کو قرآن نے معذوری کی بنا پر حقارت آمیز منع فرمائے ہیں۔ درست آپشن ہے القاب۔ معذور انسان دراصل ہوتا ہے نمبر 1 بے بس۔ بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے 1 سلام سے۔ مسافروں کی عزت و احترام کا ضروری ہے۔ درست آپشن ہے تحفظ۔